मीरब अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह लेटी बड़े शौक से नॉवल पढ़ने में मगन थी कि अचानक बाहर से इसकी माँ की गरजदार आवाज़ आई। मीरब, ओ मीरब, ज़रा बाहर तो आना, ज़रा अपनी करतूतें सुन। अम्मी की आवाज़ सुनते ही मीरब के हाथ से नॉवल छूट गया। इसने घबरा कर छत की तरफ देखा और बड़बड़ाई, लो भाई मीरब, आज तो तू बुरी तरह फंस गई। वो दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का वर्द करती हुई और डरते डरते कदम उठाती कमरे से बाहर आई। अम्मी सहन के बीचों बीच हाथ कमर पर रखे गुस्से से लाल पीली हो रही थी। जैसे ही मीरब सामने आई तो सादिया बेगम ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा, नालायक, अभी अभी शिकायत मिली तेरी कि तू हाजी साहब के बाग में दीवार फलांकर घुसती है और वहां से कैरियां तोड़ तोड़ कर खाती है। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मीरा ने जब देखा कि राज खुल ही गया है तो इसने थोड़ी हिम्मत चमकी और मासूम सा मुंह बनाकर कहने लगी, अम्मी, अब इसमें शर्म वाली क्या बात है? आखिर वो अल्लाह की ज़मीन है और फिर फल भी अल्लाह के हैं। मैं अल्लाह की ज़मीन से ही तोड़कर खा रही हूँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रही। ये सुनकर अम्मी का पारा मजीद हाई हो गया। शर्म नहीं आती, माँ के आगे से ज़बान चलाती है। उन्होंने हैरत और गुस्से से इसे देखा और फिर गोया फैसला सुनाते हुए बोली, रुक जा तू, अब मैं तेरा पक्का इंतज़ाम करती हूँ। आज तेरे बाप को आने दे, इनसे बात करके तेरी कहीं शादी करवाती हूँ ताकि तू दूसरों के बाग उजाड़ने के बजाय अपने घर की ही होकर रहे। शादी का नाम सुनते ही मीरब के तेवरी चढ़ी और वो चिढ़कर बोली, उफ़ अम्मी, आप तो बस हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। हर बात में शादी कहाँ से आ जाती है? अच्छा, तो मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ? अम्मी ने गुस्से से तिलमिलाते हुए फौरन पैर से चप्पल उतारी। मीरब ने जैसे ही अम्मी को चप्पल उठाते देखा, इसकी फिरती देखने वाली थी। इससे पहले कि चप्पल इसे छू पाती, मीरब एक जोरदार कहकहा लगाकर पीछे बढ़ी और हवा की रफ्तार से भागती हुई अपने कमरे में जा घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मी हाथ में चप्पल पकड़े बाहर खड़ी बड़बड़ाती रह गई, आने दे तेरे बाप को, आज तेरी खैर नहीं। रात का वक्त था। हयात साहब थके हारे घर लौटे तो सहन में कदम रखते ही इनका सामना सादिया बेगम से हुआ, जो सहन में ही बैठी थी। हयात साहब ने अभी जूते ही नहीं उतारे थे कि सादिया बेगम ने तिलमिलाते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आ गए आप, ज़रा बैठिए, आज तो आपकी लाडली ने हद ही कर दी है। सादिया बेगम ने गुस्से से फंका छलते हुए कहा। हयात साहब ने मुस्कुराते हुए पकड़ी मेज़ पर रखी। खैर तो है सादिया, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हो? बेचारी? सादिया बेगम का पारा सातवीं आसमान पर पहुंच गया। वो आफत की परकाला है। आज हाजी साहब खुद चलकर आए थे शिकायत लेकर। जनाब की साहबजादी दीवार फलांकर इनके बाग में घुस जाती है और कच्ची कैरियां तोड़कर खाती है। जब मैंने पूछा तो आगे से ऐसी ऐसी दलीलें देती है कि मेरा तो सर चकरा गया। कहती है अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह के फल। आप ही बताएं, ये शराफत है? ये लड़की अब हाथों से निकलती जा रही है, इतनी शरारती हो गई है कि मोहल्ले भर में नाक कटवा दी है। हयात साहब आराम से कुर्सी पर बैठ गए और अपनी बेटी की मासूमाना मंतिक सुनकर दिल ही दिल में महफूज हुए, मगर बेगम का गुस्सा देखकर चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। सादिया बेगम बात जारी रखते हुए बोली, देखिए हयात साहब, मैंने तो फैसला कर लिया है। इसका बस एक ही हल है, इसकी शादी कर दें। कहीं बंध जाएगी तो खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अपने घर की होकर रहेगी तो अक्ल आ जाएगी। कल ही मैं अपनी बहन से बात करती हूँ। हयात साहब ने गहरा सांस लिया और धीमे लहजे में बोला, सादिया, अभी तो वो बच्ची है, यही तो उम्र होती है हंसी मजाक की और थोड़ी बहुत शरारतें करने की। शादी करके क्या इसे अभी से जिम्मेदारियों की चक्की में फिसना चाहती हो? वो तो अभी खिलता हुआ फूल है, इसे ज़रा ज़िंदगी जी लेने दो। बच्ची नहीं रही वो, आफत है आफत। सादिया बेगम ने चप्पल लहराते हुए कहा। हयात सामने बात करो मोड़ते हुए कहा, अच्छा चलो गुस्सा थूको। वैसे अभी अभी भाई साहब, मीरब के ताया की कॉल आई थी। वो बहुत इसरार कर रहे थे कि मीरब को कुछ दिनों के लिए इनके पास भेज दिया जाए। वो उसे बहुत याद कर रहे हैं और कह रहे थे कि मीरब के बगैर घर अधूरा लगता है। वहाँ जाकर क्या ये सुधर जाएगी? वहाँ तो इसे और छूट मिल जाएगी। ताया अब्बा की लाडली जो है, वहाँ भी ये सिर्फ शरारतें ही करेगी और इनका सुकून बर्बाद करेगी। बेहतर है यहीं रहे और मैं इसकी शादी की तैयारी करूँ। सादिया बेगम ने माथे पर बल डालकर कहा, देखो सादिया, भाई साहब बड़े हैं, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, हम इन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। वैसे भी कुछ दिन वहाँ रहेगी तो तुम्हारा दिमाग भी पुरसुकून रहेगा। रही बात शादी की तो इस पर भी कभी आराम से सोचेंगे। अभी इसे जाने दो, भाई साहब का दिल रह जाएगा। हयात साहब ने प्यार से समझाते हुए कहा। सादिया बेगम ने एक लंबी आह भरी और हार मारते हुए बोली, ठीक है भेज दें इसे। वैसे भी यहाँ रहकर इसने मेरा खून ही जलाना है, लेकिन याद रखिएगा,
وہاں سے آتے ہی میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی بات پکی کر دینی ہے۔ حیات صاحب نے مسکرا کر اسبات پہ سر ہلایا، جبکہ کمرے کے دروازے کے پیچھے دبے پاؤں کھڑی میرب نے جب یہ سنا کہ وہ تایا ابا کے گھر جا رہی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سعدیہ بیگم نے کچن سے ہی آواز لگائی، میرب، او میرب، ذرا باہر آ، بات سنا کر۔ میرب جو کمرے میں دبک کر بیٹھی تایا ابا کے گھر جانے کے خواب بن رہی تھی، بڑے معصومانہ انداز میں باہر آئی، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ جی اماں، کیا ہوا؟ ابا نے کچھ کہا کیا؟ سعدیہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، ہاں، تیرے تایا ابا کا فون آیا تھا، وہ تجھے یاد کریں تو کل صبح ہی تو ان کے ساتھ جا رہی ہے، جا کر اپنی پیکنگ کر لے، اور ہاں، فضول ناولوں کی ڈھیر مت بھر لینا، ڈھنگ کے کپڑے رکھ لے۔ میراب کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر اس نے چہرے پر سنجیدگی سجائی۔ وہ کمرے میں گئی اور اپنا بیگ نکال کر کپڑے ٹھوسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ بیگم خود کمرے میں آ گئی اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میراب، میری بات کان کھول کر سن لے میراب، سعدیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہاں جا کر تمیز سے رہنا، تایا ابا اور تائی امی کا کہنا ماننا، ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، اور خبردار وہاں کوئی شرارت کی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، اپنی ماں کی ناک مت کٹوانا۔ میرب نے نہایت فرمر برداری سے سر ہلایا، آنکھوں میں ایسی معصومیت بھری جیسے اس سے زیادہ سلجھی ہوئی لڑکی پوری دنیا میں نہ ہو۔ جی امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں وہاں جا کر بالکل نہیں بولوں گی اور کسی کو تنگ نہیں کروں گی، اس نے سر جھکائے معصومیت سے کہا تھا۔ اگلی صبح جب جانے کا وقت آیا تو میرب کا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ حیات صاحب باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ میرب جب اپنی ماں سے ملنے آئی تو سعدیہ بیگم جو اب تک اسے سخت لہجے میں ہدایت دے رہی تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی میرب ان کے ہاتھ چھوئے، سعدیہ بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے لپک کر اپنی اکلوتی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، انہوں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تھا، وقت پر کھانا کھانا اور اپنا دھیان رکھنا۔ سعدیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور پھر جلدی سے آنسو پوچھ کر دوبارہ وہی مصنوعی غصہ چہرے پر سجا لیا۔ چل اب جا، ورنہ میرا بلڈ پریشر پھر سے ہائی ہو جائے گا تیری صورت دیکھ کر، اور ہاں، وہاں جا کر روز فون کرنا، ورنہ میں خود آ کر تجھے کان سے پکڑ کر واپس لے آؤں گی۔ میرب مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سعدیہ بیگم ابھی بھی وہیں کھڑی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میرب کے دل میں ایک پل کے لیے دکھ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے تایا ابا کے گھر کی آزادی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت چمک اٹھی۔ گاڑی جیسے ہی تایا ابا کے عالیشان سفید بنگلے کے سامنے رکی، میرب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی وہ گاڑی سے اتری ہی تھی کہ سامنے والے برآمدے سے ایک لڑکی ہوا کی رفتار سے بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھا میرب سے آ کر لپٹ گئی۔ میرب میری جان، آخر کار تو آ ہی گئی۔ یہ ہادیہ تھی، میرب کی تایا زاد بہن اور بہترین سہیلی، دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ ہادیہ چھوڑ بھی دے، میرا دم نکل جائے گا، میرب نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا تو ہادیہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اسی دوران تائی امی زاہدہ بیگم باہر آئی۔ میرب کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرب کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر ڈھیروں پیار دیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ تائی امی نے اس کی بلائی لیتے ہوئے کہا۔ پہلے سے تو بہت کمزور ہو گئی میری بچی۔ میرب نے معصومیت سے تائی امی کے کندھے پر سر رکھا اور شرارت سے ہادیہ کو آنکھ ماری۔ تائی امی، آپ ہی میرا درد سمجھتی ہیں، وہاں تو امی بس مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہیں۔ تائی ابا افتخار صاحب جو لائبریری میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، شور سن کر باہر آ گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر میرب پر پڑی، انہوں نے عینک اتاری اور ان کے چہرے پر دلی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او ہو، ہماری شہزادی آ گئی، انہوں نے بازو پھیلا دیے۔ میرب بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھ چومے۔ تائی ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولے، گھر میں اب رونق آئی ہے۔ حیات سے میں نے کہا تھا کہ میرب کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، اب تو آ گئی ہے تو کم از کم 15-20 دن سے پہلے جانے کا نام نہ لینا۔ 15 دن؟ تائی ابا، میں تو یہاں مستقل ڈیرے ڈالنے کے لیے آئی ہوں، میرب نے قہقہ لگایا۔ تائی ابا ہنستے ہوئے بولے، ضرور بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے کرو، جس چیز کی ضرورت ہو بس ایک بار زبان سے نکالنا۔ ہادیہ نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر والے کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے بولی، امی اب اسے چھوڑے بھی، ہمیں ڈھیروں باتیں کرنی ہیں۔ تائی امی پیچھے سے پکارتی رہ گئیں، ارے ناشتہ تو کر لو، مگر دونوں سہیلیاں سیڑھیاں پھلانگتی اوپر جا چکی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی میرب نے اپنا بیگ بیڈ پر پٹھا اور کھڑکی سے باہر کے حسین نظارے کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہاں کھڑی باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ میرب، بات تو سن، ہادیہ نے کیری منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہمارے گھر کے قریب ہی نا ایک نئی آئی ٹی اکیڈمی کھلی ہے، جہاں 6 ماہ کا پروفیشنل کمپیوٹر کورس کرواتے ہیں۔
میں سوچ رہی تھی کہ سارا دن فارغ بیٹھ کر شرارتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ میرا اپنے حیرت سے ہادیہ کو دیکھا۔ کمپیوٹر کورس؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، میرا تو ہمیشہ سے دل تھا، لیکن تجھے پتہ ہے نا امی کا، وہ تو کہتی ہے بس کچھ کچن سنبھالو۔ ہادیہ نے آنکھ دبا کر کہا، ارے تو کوئی بات نہیں، تم چاچو سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جوائن کر لیتے ہیں اکیڈمی۔ میرا اپنے فوراً فون نکالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے حیات صاحب کی آواز آئی، جی میری بیٹی کیسی ہو؟ میرا اپنے تھوڑی تمہید باندھی اور پھر مدعے پر آئے، ابو یہاں ہادیہ ایک کمپیوٹر اکیڈمی جوائن کر رہی ہے، 6 ماہ کا کورس ہے۔ میرا بھی بہت دل ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ حیات صاحب تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے۔ وہ فوراً مان گئے، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کرنے سے میں نے تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینا اور وہاں بھی تایا ابا کا نام روشن کرنا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ فون بند کرتے ہی میرب نے خوشی کے مارے ہادیہ کو گلے لگا لیا۔ ابا مان گئے ہادیہ، اب کل ہی چلتے ہیں۔ اگلے دن دونوں سہیلیاں تیار ہو کر اکیڈمی پہنچی۔ اکیڈمی کافی جدید تھی اور وہاں کا ماحول بھی پڑھائی کے لیے بہت اچھا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر فارم بھرے اور ایڈمیشن کا طریقہ کار مکمل کیا۔ کل سے انہیں اکیڈمی جوائن کرنی تھی۔ اگلی صبح میرب ابھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ تازہ ہوا کے جھونکے سے اسے ٹیرس کی طرف کھینچ لے گئے۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو لاپرواہی سے جوڑا بنایا اور ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بالکنی کی منڈیر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ سورج کی ہلکی سنہری کرنیں پورے محلے کو روشن کر رہی تھی۔ اچانک میرب کی نظر سامنے والے بنگلے کے گیٹ پر پڑی، جو پچھلے کئی دنوں سے بند تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر نکلا۔ میرب کی نظریں وہیں جم گئی۔ وہ لڑکا کسی مقامی محلے کا نہیں بلکہ فارنر لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ کے اوپر گرے ہوڈ پہنے اس کے سنہری مائل بال اور ستواں ناک اسے کسی ہالی ووڈ فلم کا ہیرو بنا رہے تھے۔ اس کی چال میں عجیب سا وقار اور خود اعتمادی تھی۔ میرب مگ ہاتھ میں پکڑے پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے کچھ سامان نکال رہا تھا کہ اچانک اس نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ میرب کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور دیوار کی اونٹ میں چھپ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اتنا خوبصورت انسان بھی ہوتا ہے کیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی جہاں ہادیہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں تائی امی کی مدد کر رہی تھی۔ میرب نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئے ایک کونے میں لے گئی۔ ارے کیا ہوا میرب؟ کوئی جن دیکھ لیا کیا؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرب نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں پھیلا کر بولی، ہادیہ تجھے پتہ ہے سامنے والے گھر میں کوئی شفٹ ہوا ہے؟ میں نے ابھی ابھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے، تو واہ وہ تو بالکل فارنر لگتا ہے، اتنا ہینڈسم کہ بس میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہادیہ کی آنکھیں بھی تجسس سے چمکی اٹھی۔ سچی؟ وہ جو ریٹائرڈ کرنل صاحب کا گھر تھا؟ سنا تھا ان کا پوتا باہر سے پڑھ کر واپس آ رہا ہے، کہیں وہی تو نہیں؟ میرب نے شرارت سے مسکرا کر کہا، جو بھی ہادیہ لڑکا ہے بہت ہینڈسم، اور پھر دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اکیڈمی سے واپسی پر میرب کے ذہن میں ابھی تک وہی عکس گھوم رہا تھا۔ گھر پہنچتے اس نے بیگ بیٹ پر پٹھا اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر سیدھا ٹیرس کی طرف بھاگی۔ سامنے والے گھر کا گیٹ کھلا تھا اور وہی لڑکا لان میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دوری کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً نیچے بھاگی اور تایا ابا کے پرانے سامان والے کمرے سے ان کی پرانی دوربین ڈھونڈ نکالی۔ دوبارہ ٹیرس پر آ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ بڑے سے گھر کے لان میں وہ اکیلا ہی ٹہل رہا تھا، نہ کوئی خادم، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی گھر میں کسی قسم کی چہل پہل تھی۔ میرب کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ وہ الٹے پاؤں نیچے ہادیہ کے پاس پہنچی جو کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ ہادیہ میری بات سن، میرب نے پراسرار لہجے میں کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، میں نے ابھی ابھی دوربین سے پورا گھر چھان مارا ہے، اس لڑکے کے علاوہ وہاں کوئی ذری رو نظر نہیں آیا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ بالکل اکیلا رہ رہا ہے، مجھے تو شک ہے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں، کہیں کسی خاص مشن یا مقصد کے لیے تو نہیں آیا۔ ہادیہ نے پکوڑے پلٹتے ہوئے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ او ہو میرا، تو ناول پڑھ کر خود کو جاسوس سمجھنے لگی ہے۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہو یا اس کے گھر والے بعد میں آنے والے ہوں، چھوڑو اسے، اپنے کمپیوٹر کورس پر توجہ دو۔ لیکن میرب کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس مسٹری بوائے کا راز معلوم کر کے رہے گی۔ اگلی صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے جاگ گئی اور دبے پاؤں ٹیرس پر جا پہنچی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا ٹریک سوٹ پہنے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ایک ہی خوبصورت اور تگڑا جرمن شیفرڈ کتا بھی تھا۔
اس نے لان میں تھوڑی دیر ورزش کی، اپنے کتے کے ساتھ کھیلا اور پھر اسے واپس اندر لے گیا۔ میرب منڈیرے کے پیچھے چھپ کر یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باہر نکلا۔ اس بار وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بالکل کسی بڑی کمپنی کا CIO لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ چمکتی گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرب سارا دن اکیڈمی میں رہی، لیکن اس کا دماغ سامنے والے گھر میں اٹکا رہا۔ جب وہ شام کو واپس آئی تب بھی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آخر کار رات گئے جب میرب دوبارہ ٹیرس پر آئی تب اسے اس کی گاڑی واپس نظر آئی۔ حیرت کی بات ہے، یہ لڑکا اکیلا رہتا ہے، یقیناً دال میں کچھ کالا تو ہے، مجھے پتہ لگا کر ہی رہنا ہے۔ میرب خود سے کہتی ٹیرس سے ہٹ گئی تھی۔ اگلی صبح ابھی پاپ ہٹنے ہی والی تھی کہ میرب نے ہادیہ کے کمرے میں گھس کر اس پر سے کمبل کھینچ لیا۔ اٹھو ہادیہ، جلدی کرو، وہ لڑکا گھر سے نکلنے والا ہے، میرب نے سرگوشی میں کہا۔ ہادیہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور کڑک کر بولی، خدا کے لیے میرب، صبح کے 5 بج رہے ہیں، کوئی انسان اتنی جلدی کیوں اٹھے گا؟ اور ہمیں کیا پڑی ہے اس کا پیچھا کرنے کی؟ امی جاگ گئی تو ہماری شامت آ جائے گی، چپ چاپ اٹھو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے رات کو میرا ناول چھپایا تھا۔ میرب نے بلیک میلنگ والا کارڈ کھیلا۔ ہادیہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دونوں نے جلدی سے عبایا پہنا اور گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سامنے والے گھر کا گیٹ کھلا۔ وہی لمبا تڑنگا لڑکا گرے رنگ کے ٹریک سوٹ میں باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی زنجیر تھی جس کے دوسرے سرے پر ایک قدآور اور روپ دار جرمن شیفرڈ کتا تھا۔ وہ لڑکا وقار کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا قریبی پارک کی طرف چل پڑا۔ چلو، میرب نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ پارک پہنچ کر وہ لڑکا جاگنگ ٹریک پر دوڑنے لگا جبکہ اس کا کتا اس کے ساتھ ساتھ ہم قدم تھا۔ میرب اور ہادیہ نے ایک بینچ کے پیچھے پناہ لی جہاں سے وہ آسانی سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ سورج کی پہلی کرنوں میں اس کے چہرے کی تراش خراش اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ دیکھو ہادیہ، کیا لگ رہا ہے نا؟ میرب نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہادیہ نے بیزاری سے کہا، ہاں ہاں اچھا ہے، اب چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رکو ذرا، وہ دیکھو آئس کریم والا۔ میرب نے اشارہ کیا۔ اتنی صبح آئس کریم؟ ہادیہ حیران ہوئی مگر میرب نے زبردستی 2 کون خرید لیے تاکہ وہ عام سیر کرنے والی لڑکیاں لگیں۔ میرب بڑے مزے سے آئس کریم کی لذیذ اسکوپس کا لطف لیتے ہوئے دور کھڑے اس لڑکی کو دیکھنے میں مگن تھی جو اپنے کتے کی زنجیر کھول کر اسے بال پھینک کر مشق کروا رہا تھا۔ اچانک میرب کی توجہ اپنے کام سے ہٹی ہی تھی کہ ہادیہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، میرب بھاگو! میرب نے چونک کر سامنے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خونخوار نظر آنے والا کتا زبان باہر نکالے پوری رفتار سے سیدھا میرب کی طرف لپک رہا تھا۔ شاید اسے میرب کے ہاتھ میں موجود آئس کریم کی خوشبو بھا گئی تھی یا پھر وہ اسے کوئی کھلونا سمجھ بیٹھا تھا۔ امی جی! میرب کے حلق سے ایک بے اختیار آواز نکلی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے آئس کریم کی کون پھسل کر زمین پر جا گری۔ اگلے ہی لمحے میرب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مڑ کر ایسی دوڑ لگائی کہ اولمپک کے ایتھلیٹ بھی شرما جائے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ پارک کے ہریالی بھرے ٹریک پر میرب آگے آگے تھی، اس کا عبایا ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی، ہٹاؤ اسے، کوئی بچاؤ! اور اس کے بالکل پیچھے وہ قدآور کتا بھاؤ بھاؤ کرتا اسے اپنا شکار سمجھ کر پیچھا کر رہا تھا۔ ہادیہ دور کھڑی صدمے اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ دور کھڑا وہ اجنبی لڑکا حیرت سے اپنی سیٹی بجا رہا تھا تاکہ اپنے کتے کو واپس بلا سکے، مگر کتا تو جیسے میرب کی رفتار کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اوئے کتے کے بچے، پیچھے ہٹ! میرب بھاگتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی اور کتا ہر گزرتے سیکنڈز کے ساتھ اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کتا میرب کے بالکل قریب پہنچا اور اس نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لیں، اچانک فضا میں ایک بھاری اور روپ دار آواز گونجی، ٹانی، اسٹاپ اٹ! پیچھے ہٹو! میرب نے سہم کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ کتا اس کے 2 قدم دور رک چکا تھا اور اب اپنی دم ہلا رہا تھا۔ وہی لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کتے کی زنجیر تھام لی۔ میرب کی سانس پھولے ہوئی تھی، دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور چہرہ خوف کے مارے زرد پڑ گیا تھا۔ جیسے اس کی جان میں جان آئی، اس کا ڈر فوراً غصے میں بدل گیا۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنا عبایا جھاڑتے ہوئے حنان پر برس پڑی۔ اوئے مسٹر، عقل نام کی کوئی چیز ہے آپ میں؟ اگر کتا سنبھالا نہیں جاتا تو پالتے کیوں ہو؟ مار ہی ڈالنا تھا کیا مجھے؟ بڑا ہی کوئی بدتمیز اور جنگلی کتا ہے آپ کا، بالکل اپنے مالک جیسا۔ وہ لڑکا جو پہلے شرمندہ لگ رہا تھا میرب کی زبان درازی سن کر اپنی بھویں سکیڑ لی۔ اس نے سکون سے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چہتاتے ہوئے بولے،
پہلی بات تو یہ کہ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام ٹونی ہے، اور دوسری بات یہ حملہ نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کے ہاتھ میں موجود آئس کریم اسے پسند آ گئی تھی۔ واہ جی واہ، میرا نے تنزیہ قہقہ لگایا۔ کتے کا بھی نام ہے ٹونی؟ حد ہے ویسے، اگر کتے کا نام ٹونی ہے تو پھر تمہارا نام کیا ہوگا؟ ٹائیگر یا شیرا؟ کیونکہ حرکتیں تو تمہاری بھی شکار والی ہی ہیں۔ حنان کا پارا اب ہائی ہو چکا تھا، اس نے غصے سے میرب کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، جسٹ شٹ اپ، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، میرا نام حنان ہے اور میں کسی سے بدتمیزی برداشت نہیں کرتا۔ یہ پبلک پارک ہے، یہاں جانور آتے ہیں، اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو گھر میں بیٹھا کرو۔ میرا ابھی کچھ مزید کہنے ہی والی تھی کہ حنان نے اس سے ایک تیکھی نظر سے گھورا اور اپنے کتے کو ساتھ لے کر وہاں سے پلٹ گیا۔ جاتے جاتے وہ بڑبڑایا، عجیب پاگل لڑکی ہے، خود پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب مجھ پر ہی چلا رہی ہے۔ میرا وہیں کھڑی پیر پڑکتی رہ گئی، جبکہ ہادیہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی اور ہنستے ہوئے دوہری ہو گئی۔ مان گئے میرا بی بی، پہلی ملاقات ہی دھماکے دار رہی۔ حنان نام ہے اس کا، ویسے نام تو پیارا ہے۔ خاک پیارا ہے، بدتمیز کہیں گا، اب دیکھنا میں اس کا کیا حل کرتی ہوں۔ میرا اپنے غصے سے اس کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ اب بھی اس کے روبدار لہجے کی سحر میں تھی۔ پارک کے اس ہنگامے کے بعد میرب اور ہادیہ واپس گھر تو آ گئی، لیکن میرب کے اعصاب ابھی تک تنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی پیر پٹک رہی تھی، اسے سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ حنان کا روبدار لہجہ اور اس کی وہ تیکھی نظر میرب کے دماغ میں کسی ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ ہادیہ، تو نے دیکھا اسے، کتنا مغرور ہے وہ، ایک تو اس کے کتے نے میرا یہ حال کیا اور اوپر سے مجھے ہی کہہ رہا تھا کہ پاگل لڑکی، میں اسے اس کی اوقات یاد دلا کر رہوں گی۔ پھر اپنے غصے سے تکیے پر مکہ مارا۔ ہادیہ جو الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ارے میرب، اب بس بھی کر دے، ویسے غلطی تیری بھی تھی، تو اسے گھور رہی تھی تو کتے کو لگا شاید تو کوئی مشکوک چیز ہو، اور سچ کہوں وہ حنان جتنا غصے والا ہے اتنا ہی دکھنے میں بھی کمال ہے۔ کمال کی بچی، تو اس کی سائڈ لے رہی ہے؟ میرب نے آنکھیں نکالی، اب تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ ہادیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ میرب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہادی کو قریب بلایا اور سرگوش میں کہا، جب وہ کل گھر سے باہر جائے گا تو ہم اس کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہادیہ کا رنگ فق ہو گیا۔ پکڑے گئے تو ابا ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ کوئی نہیں پکڑے گا، تائی امی کچن میں ہوں گی اور تائی ابا آفس چلے جائیں گے، بس 15 منٹ کا کام ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ گھر کے اندر کرتا کیا ہے۔ میرب نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح میرب اور ہادیہ ٹیرس پر دبک کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 8 بجے حنان کے گھر کا بڑا گیٹ کھلا۔ حنان سور میں ملبوس اینک لگائے باہر نکلا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گلی کے موڑ پر غائب ہوئی، میرب نے ہادیہ کا ہاتھ کھینچا، چلو اب چلتے ہیں، میرب نے کہا۔ دونوں لڑکیاں دبے پاؤں گھر کے عقبی حصے کی طرف گئیں۔ وہاں کچھ پرانی اینٹیں اور ایک ٹوٹا ہوا ڈرم پڑا تھا۔ ہادیہ، تو نیچے کھڑی ہو، میں پہلے چڑھتی ہوں۔ میرب نے پھرتی سی دیوار پر پاؤں رکھا۔ میرب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلو۔ ہدیہ کی جان نکل رہی تھی۔ خاموش، بس میرا ہاتھ پکڑ۔ میرب نے دیوار پھلانکی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ ہادیہ کو بھی مجبوراً پیچھے آنا پڑا۔ اب وہ دونوں حنان کے گھر کے پچھلے لور میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ گھر کی عقبی گیلری کا دروازہ شاید ملازم نے کھلا چھوڑ دیا تھا یا شاید حنان جلدی میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ میرب نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ دیکھ ہادیہ، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میرب نے پورے اسرار لہجے میں کہا اور آہستہ سے اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھائے۔ آج اس حنان کا کچا چھٹا میرے ہاتھ لگے گا۔ میرب اور ہادیہ نے دبے پاؤں حنان کے گھر کے اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان کے اپنے سانسوں کی آواز بھی انہیں کسی دھماکے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی نے ڈرتے ڈرتے میرب کا دوپٹہ پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ میرب کی آنکھیں کسی ماہر سراغ رساں کی طرح ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دیکھ ہادیہ، کتنا سجا سجایا گھر ہے، لیکن ہر چیز سے ایک عجیب سی سرد مہری ٹپک رہی ہے۔ میرب نے سرگوشی کی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی راہداری میں آئی۔ دیوار پر لگی مہنگی پینٹنگز اور فرش پر بچھے ایرانی قالین ان کی دولت کی کہانی سنا رہے تھے۔ گھومتے گھومتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچ گئی۔ میرب نے ایک بڑے سے لکڑی کے دروازے کو دھکیلا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ یہ حنان کا بیڈ روم تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرب کی نظریں چاروں طرف گھومی۔ کمرہ بے حد سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک طرف دیوار گیلری الماری تھی اور دوسری طرف ایک بڑی سی میز جس پر لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز بکھری پڑی تھی۔ دیوار پر ایک بڑا سا
پورٹریٹ لگا تھا جس میں حنان کے ساتھ شاید اس کے دادا کھڑے تھے۔ میرب بس بہت ہو گیا، چل اب واپس چلتے، اگر وہ آ گیا تو ہم کہیں گے نہیں رہیں گے۔ ہادیہ نے گھبرا کر گھڑی دیکھی۔ رکو تو صحیح ہادیہ، ذرا دیکھو تو یہ صاحب پڑھتے کیا ہیں؟ میرب نے میز کی طرف قدم بڑھائے، وہ ابھی وہاں رکھی فائلوں کو ہاتھ لگانے ہی والی تھی کہ اچانک باہر گلی میں ایک زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ ہادیہ جو کھڑکی کا قریب کھڑی تھی اسے باہر جھانکا اور اس کے چہرے سے خونی سفید ہو گیا۔ میرب، گاڑی آ گئی، حنان واپس آ گیا۔ میرب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ گیا تھا۔ وہ گیٹ کھول رہا ہے، میرب بھاگو! ہادیہ نے بدحواس ہو کر کہا اور کمرے سے باہر کی طرف دوڑی۔ لیکن بدقسمتی سے میرب کمرے کے دوسرے کونے میں تھی اور اس نے دیکھا کہ حنان کی بھاری جوتوں کی چھاپ سیڑھیوں کے اوپر گونجنے لگی ہے۔ میرب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے۔ باہر نکلتی تو حنان کے سامنے آ جاتی۔ کمرے کے دروازے کا ہینڈل جیسے ہی مڑا، میرب نے بجلی کی سی تیزی سے بالکنی کے پاس لٹکے لمبے اور گھنے ریشمی پردوں کے پیچھے پناہ لے لی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا۔ حنان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی چابیاں میز پر بٹھائیں اور ایک لمبی آہ بھر کر اپنا کوٹ اتارا۔ میرب پردے کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی۔ اسے اپنی دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل حنان کے سامنے تھی، بس ایک باریک سا پردہ ان کے درمیان حائل تھا۔ حنان نے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ جی میں گھر پہنچ گیا ہوں، کچھ فائلیں بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں۔ میرا اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگنی شروع کر دی۔ یا اللہ آج بچا لے، آئندہ کسی کے گھر کی تلاشی لینے نہیں آؤں گی۔ حنان نے جیسے ہی پردہ ہٹایا، میرب کو وہاں نیچے دبک کر بیٹھے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لمحہ بھر کو تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن اگلی پل حیرت کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ تم؟ حنان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں میرے کمرے تک گھسنے کی؟ میرب جو پہلی ڈری ہوئی تھی حنان کا غصہ دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی لیکن وہ ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی۔ اوئے لڑکی، ڈرامے بند کرو اپنے یہ۔ حنان اس کے بالکل سر پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ حد درجہ تلخ اور کھردرا تھا۔ یہ رونا دھونا باہر جا کر کرنا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ چوری کرنے آئی ہو کیا؟ کیا اٹھانے آئی تھی یہاں سے؟ حنان کا اتنا گھٹیا الزام سن کر میرب کا رونا ایک دم رک گیا۔ اسے صدمہ لگا کہ یہ شخص اسے چور سمجھ رہا تھا۔ اس نے آنسو پوچھے اور تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کریں آپ، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ میرب نے کانپتی آواز میں مگر غصے سے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہو تم؟ حنان نے اسے اوپر سے نیچے تک حقارت سے دیکھا۔ اگر چور نہیں ہو تو دیوار پھلانگ کر چوروں کی طرح پردے کے پیچھے چھپ کر کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا بیڈ روم ہے، کوئی پارک نہیں ہے جہاں تم منہ اٹھا کر چلی آؤ گی۔ عقل ٹھکانے ہے تمہاری؟ میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ… میرب کی بات ادھوری ہی گئی۔ کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ حنان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جس کی آواز سے میرب اچھل پڑی۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں اکیلا رہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ تم جیسی لڑکیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا سی چھوٹ مل جائے تو سر پر چڑھ جاتی ہو۔ کل پارک میں زبان ایسے چل رہی تھی جیسے پورے شہر کی مالکن تم ہو، اور آج رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو تو ابھی بھی آگے سے بول رہی ہو۔ میرب کو اس کے لہجے کی گاٹھ چبھ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا مگر حنان کی بدتمیزی اسے آگ لگا رہی تھی۔ دیکھیں، میں مانتی ہوں کہ میں غلطی سے یہاں آ گئی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے چور کہیں یا میری تربیت پر سوال اٹھائیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر ایسے چلانے والے؟ کون ہوں میں؟ حنان میرب کے اتنے قریب ہوا کہ میرب کے پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگنا پڑا۔ حنان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس گھر کا مالک ہوں جس میں تم بغیر پوچھے آئی ہو۔ میں وہ شخص ہوں جس کی پرائیویسی تم نے ڈسٹرب کی ہے۔ اگر ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے کر دوں نا تو یہ ساری اکڑ 1 منٹ میں نکل جائے گی۔ تمہارے گھر والوں نے یہی سکھایا ہے تمہیں کہ پڑوسی کے گھروں میں تاک جھانک کرو۔ اگر اتنی ہی شوق ہو تو دوسروں کی گھروں زندگی میں گھسنے کی تو جاؤ کسی جاسوسی ایجنسی میں بھرتی بھی رہو۔ یہاں میرے کمرے میں اپنی شکل مت دکھانا دوبارہ۔ وہ تھوڑا اور جھکا اور دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ بہت بدتمیز انسان ہیں، میں آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو یہاں کیوں آئی ہو؟ دعوت نامہ بھیجا تھا میں نے۔ حنان نے دروازے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، ابھی کے ابھی، اور اگر دوبارہ تم نے میرے گھر کی طرف دیکھا بھی نہ تو یاد رکھنا میں اتنا شریف نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ میرا اپنے غصے سے اسے گھورا، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان وہیں کھڑا تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی نڈر اور پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ میرب جب حنان کے گھر سے بھاگ کر واپس آئی تو اس کی حالت غیر تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔
حنان کے وہ زہریلے جملے اور اس کا حقارت برا لہجہ میرب کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ہادیہ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، معافیا مانگی، لیکن میرب بس روتی رہی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا ہی، مگر جس طرح حنان نے اسے چور کہا تھا، اس نے میرب کی انا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اگلے چند دن میرب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی اس بدتمیز شخص کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس نے اپنی پوری توجہ آئی ٹی اکیڈمی اور کمپیوٹر کورس پر لگا دی۔ اب وہ صبح جلدی تیار ہوتی، ہادیہ کے ساتھ خاموشی سے اکیڈمی جاتی اور واپسی پر سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ٹیرس پر جانا تو جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ کچھ دن یوں نہیں گزر گئے۔ ایک شام جب میرب اکیڈمی سے واپس آئی اور گاڑی سے اتر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ حنان کے گھر کے سامنے دو نئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ تجسس تو ہوا، مگر اس نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور اندر چلی گئی۔ ارے میرب، سامنے والے گھر میں شاید حنان کے والدین اور بہن آئی ہیں۔ سنا ہے وہ لوگ کینیڈا میں ہوتے، اب یہاں کچھ دن رہنے آئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہادیہ کے ساتھ لاؤنج بیٹھی تھی تو تائی امی نے بتایا۔ میرب نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہوں گے کوئی، ہمیں کیا؟ لیکن اگلے ہی دن جب وہ اکیڈمی کے لیے نکل رہی تھی تو اس کا سامنا حنان کے گھر سے نکلنے والے ان لوگوں سے ہو ہی گیا۔ ایک بہت ہی نفیس سی ادھیڑ عمر انکل اور ایک نہایت بروقار نظر آنے والی آنٹی باہر نکل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو شاید میرب کی ہی عمر کی ہوگی۔ وہ لڑکی بلا کے خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور بالوں کا اسٹائل ایسا کہ جیسے کسی میگزین کی ماڈل ہو۔ وہ لڑکی بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے میرب کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی دی، مگر میرب نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا میرب، کتنی پیاری لڑکی تھی وہ، ہادیہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ شاید حنان کی بہن ہے۔ میرب کا دل ایک بار پھر تجسس سے بھر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پوچھے کہ کیا حنان بھی ان کے ساتھ تھا، کیا وہ لڑکی واقعی اس کی بہن ہے؟ لیکن پھر حنان کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور اس نے اپنا بیگ زور سے اپنی گود میں رکھا۔ ہوگی کوئی بھی ہادیہ، مجھے ان لوگوں میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ پورا خاندان ہی مغرور ہوگا، میرب نے تلخی سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ظاہری طور پر تو اس نے خود کو بہت پرسکون ظاہر کیا، لیکن اندر سے وہ بے چین تھی۔ اگلے دن میرب اکیڈمی جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے نکلی، وہ حسب عادت اپنے عبائی کے پلو سنبھال رہی تھی۔ سامنے حنان کے گھر کے باہر وہی آنٹی کھڑی اپنے ملازم کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر میرب پر پڑی، وہ وہیں ٹھڑک گئی۔ میرب کی معصومیت، اس کا باحجاب انداز اور تیزی سے چلتے ہوئے زمین پر جمی اس کی نظریں زبیدہ بیگم کے دل میں اتر گئیں۔ انہیں میرب کی سادگی پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹی علیزے کو بلایا اور اشارے سے پوچھا، علیزے، دیکھنا یہ بچی سامنے والے گھر سے نکلی ہے، کتنی پیاری اور سلجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے اسی وقت ارادہ کر لیا۔ شام کو جب حنان اور اس کے والد گھر پر تھے تو انہوں نے بات چھیڑی۔ دیکھیں جی، حنان کے لیے میں نے لڑکی دیکھ لی ہے۔ سامنے والے گھر میں ایک بچی ہے، بہت ہی واضح دار اور باحیا لڑکی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے لیے بہترین ہے۔ حنان، جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، یہ سن کر چونک گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً میرب کا خیال آیا، مگر اس نے سوچا کہ شاید وہ کوئی اور ہوگی، کیونکہ سامنے والے گھر میں تو مہمان آتے ہی رہتے ہیں۔ اگلے دن زبیدہ بیگم اور ان کے شوہر باقاعدہ تیاری کے ساتھ افتخار صاحب کے گھر پہنچے۔ میرب اس وقت اکیڈمی میں تھی اور ہادیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ لاؤنج میں چائے کے دور چلے تو زبیدہ بیگم نے مدعا بیان کیا۔ افتخار صاحب، سچی بات تو یہ کہ کل میں نے آپ کی بیٹی کو باہر جاتے دیکھا اور میرا دل وہیں رک گیا۔ ہم اپنے بیٹے حنان کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئے۔ تایا ابا پہلے تو حیران ہوئے، پھر مسکرا کر بولے، زبیدہ بیگم، وہ میری بیٹی نہیں، میرے چھوٹے بھائی حیات کی اکلوتی صاحبزادی میرب ہے۔ وہ یہاں کچھ دن رہنے آئی ہے اور کمپیوٹر کورس کر رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھتیجی ہے تو کیا ہوا، ہے تو آپ کی بیٹی ہی نا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم حیات صاحب سے بات کرنا چاہیں گے۔ تایا ابا کی حنان کے خاندان کی شرافت اور رتبے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے فوراً حیات صاحب کو فون لگایا۔ حیات صاحب اور سعدیہ بیگم تو جیسے اسی دعا میں بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، کینیڈا سے پلٹا ہے اور پڑوسی ہے، تو انہوں نے بخوبی حامی بھر لی تھی۔ اگلے 2 دن فون پر مشورے ہوتے رہے اور بالآخر بات پکی ہو گئی۔ تایا ابا نے حیات صاحب کو شہر بلا لیا تاکہ باقاعدہ رسم ہو سکے۔ میرب جب اکیڈمی سے واپس آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف مٹھائی کے ڈبے تھے اور تائی امی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو میرب، تیری قسمت کھل گئی ہے، تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تائی امی نے اس کے سر پر پیار دیا۔ میرب کو تو جیسے دماغ گھوم گیا۔ رشتہ کس سے؟ ارے وہی سامنے والے گھر کے لڑکے سے۔
چاچو اور چچی بھی آ رہے ہیں، ہادیہ نے چہکتے ہوئے بتایا۔ میرب کے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میرب کے لیے تو جیسے زمین اور آسمان ایک ہو گئے تھے۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا شور تھا۔ امی اور ابا بھی گاؤں سے شہر پہنچ چکے تھے، لیکن میرب کا دماغ تو جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سامنے والے گھر میں اس کا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن اس نے نام جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ لیٹی سوچ رہی تھی، یا اللہ، انکل اور آنٹی تو اتنے اچھے ہیں، وہ لڑکی بھی کتنی پیاری تھی، لیکن وہ ہٹلر بھی تو اسی گھر میں رہتا ہے، کہیں میرا رشتہ اسی تو نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے خود کو تسلی دی، نہیں نہیں میرب، اتنے پیارے لوگوں کا بیٹا اتنا بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس گھر میں کوئی رشتہ دار ہو یا کرایہ دار۔ امی کہی تھی لڑکا بہت بڑا بزنس مین ہے اور کینیڈا سے آیا ہے۔ وہ کتے والا لڑکا تو کوئی آوارہ گرد لگتا تھا۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے گئے اور بات منگنی تک پہنچ گئی۔ میرب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کی شکل نہیں دیکھے گی جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ اسے حنان سے اتنی چڑ تھی کہ وہ اس گھر کا نام سن کر ہی کڑنے لگی تھی۔ دوسری طرف حنان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی ماں نے اس سے بس اتنا بتایا تھا کہ سامنے والی گھر کی بچی بہت نیک اور باحیا ہے۔ حنان کے دماغ میں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ وہ باحیا لڑکی وہی دیوار پھلانگنے والی آفت کی پرکالہ ہے۔ اس نے بھی بیزاری سے کہہ دیا تھا، ممی آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، بس مجھے بار بار تصویریں مت دکھائیں، میں مصروف ہوں۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی۔ میرا کو تیار کر کے جب لانچ میں لایا گیا تو اس نے شرم اور ڈر کے مارے اتنا لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا کہ اسے اپنے پیروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حنان بھی مردانے میں بیٹھا اپنے دوستوں سے فون پر بات کر رہا تھا اور اس نے بھی رسم کے دوران لڑکی کی طرف ڈھنگ سے نہیں دیکھا۔ جب انگوٹھیاں پہنانے کی باری آئی تو میرب کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ زبیدہ بیگم حنان کی امی نے پیار سے میرب کا ہاتھ تھاما اور حنان کو اشارہ کیا۔ حنان نے بیزاری سے انگوٹھی نکالی اور جیسے ہی میرب کی انگلی میں پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، میرب کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرب نے ہمت کر کے گھونگھٹ کے باریک کپڑے سے سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی کلائی پر وہی مہنگی گھڑی تھی جو اس نے تلاشی لیتے وقت میز پر دیکھی تھی۔ میرب کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیا میری قسمت اتنی خراب ہے؟ رسم ختم ہوئی، مہمان چلے گئے، لیکن میرب اب ساکت تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رشتہ اسی ظالم سے ہو گیا ہے۔ رات کو جب ہادیہ کمرے میں آئی تو میرب نے تڑپ کر اس سے پکڑا، ہادیہ سچ سچ بتانا، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ہادیہ نے حیرت سے دیکھا، پاگل ہو گئی ہے، ابھی پوچھ رہی ہے؟ حنان نام ہے اس کا۔ حنان؟ کیوں، کیا ہوا؟ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑام سے بستر پر گری اور سر پکڑ لیا۔ ختم، سب ختم ہو گیا ہادیہ، میری زندگی برباد ہو گئی۔ شادی کے ہنگامے اور ڈھولک کی تھاپ کے درمیان میرب کا دل کسی پنڈولم کی طرح لٹک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی منائے کہ اس کی شادی اتنے اچھے خاندان میں ہو رہی ہے یا اپنی قسمت پر روئے۔ نکاح کی رسم ہو چکی تھی۔ رخصتی کے وقت میرب کی آنکھیں اپنی ماں کے گلے لگ کر واقعی بھیگ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی نئے گھر نہیں بلکہ شیر کی کچھار میں جا رہی ہے۔ جب اسے حنان کے گھر میں بٹھایا گیا تو میرب کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور حنان کے بھاری قدموں کی چانپ سنائی دی۔ میرب نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ حنان آ کر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے تحمل سے میرب کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا۔ میرب نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی تو سامنے حنان مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی شرارت تھی۔ تو آخرکار تم میرے کمرے میں قانونی طور پر آ ہی گئی، حنان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ تھا؟ حنان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میرب بیوی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دوربین لگا کر مجھے دیکھتی رہیں گی، پارک میں میرا پیچھا کریں گی اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ میرب کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ میں… حنان نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، میں یہاں کینیڈا سے صرف بزنس سیٹ کرنے آیا تھا تاکہ جب امی اور ابو یہاں شفٹ ہو تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے تھوڑا چڑچڑا اور اپنی پرائیویسی کو لے کر سخت ہو گیا تھا۔ اس دن میں واقعی بہت غصے میں تھا، مگر جب امی نے تمہارا ذکر کیا اور میں نے تمہیں اکیڈمی جاتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ تم اتنی بھی بری نہیں ہو۔ تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ میرب نے معصومیت سے پوچھا۔ منع کیوں کرتا؟ حنان نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ مجھے تو مزہ آ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ تم کتنا ڈر رہی ہو، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ زندگی تمہارے ساتھ بورنگ نہیں گزرے گی۔ تم تو آفت ہو اور مجھے اپنی زندگی میں یہی تھوڑا سا طوفان چاہیے تھا۔
میرب نے ہنستے ہوئے حنان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کا سارا ڈر، سارا غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ دشمن سمجھ رہی تھی وہی اس کا سب سے بڑا ہم سفر بننے والا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرب نے شرارت سے کہا، آپ کا وہ ٹونی اب بھی مجھے دیکھ کر غصہ کرتا ہے؟ فکر نہ کرو، حنان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اب وہ جانتا ہے کہ اس گھر کی اصلی مالکن آ گئی ہے۔ باہر چاندنی رات اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہی تھی اور کمرے میں دو دلوں کی نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شرارتوں اور غصے سے شروع ہونے والا یہ سفر اب محبت کی دائمی منزل کی طرف گامزن تھا۔